बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नाचीज़ उनज़ला इरफान एक बार फिर आपको रमज़ान करीम की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन करामी, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हर तरफ से अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का सिलसिला भी जारी है। हम पर हर जानिब से अल्लाह ताला की रहमतें इस टाइम बरस रही हैं और जो रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है उसे भी रहमत के अशरे से मंसूब किया गया है और रहमत का अशरा कहा गया है। आज जब हम अपना रोज़ा अफ्तार कर लेंगे और बाद अज़ान मग़रिब हम 5वें रोज़े में दाखिल हो जाएंगे, यानी रहमत का जो अशरा है वो आधा गुजर चुका होगा और फिर सिर्फ 5 दिन इस अशरे के बाकी रह जाएंगे। इस अशरे में अल्लाह ताला की रहमत कैसे हासिल की जाए और सही मायनों में जो इस अशरे का मकसद हमें बताया गया है उससे बरकतें कैसे समेटी जाएं, इस सारी गुफ्तगू पर आज हम अपने उलमाए कराम से बात करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू होगा वो भी यही होगा कि अशरा रहमत में इबादत किस तरह से की जाए। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद होंगे उलमाए कराम, हमेशा की तरह पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ तशरीफ़ फरमाए, रोज़ हमारी नशस्त का हिस्सा होते हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद आसिफ ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। और नाज़रीन, आज हमें जो नाथवां ज्वाइन कर रही हैं सीनियर नाथवां हैं जिनका नाम है निगत आसिमा गुलजार साहिबा, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद होंगी। वेलकम निगत, आपसे हम बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे। और हमेशा की तरह रोज़ की तरह फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद होती हैं। सबसे पहले फ़ाइज़ा की जानिब चलते हैं, जानते हैं फ़ाइज़ा आज मेन्यू में क्या है, इफ्तार में क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उनसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़ाइज़ा, क्या है आज इफ्तार में, क्या मेन्यू तो है? आज हमारे पास जो है वो मेन्यू है चिकन मेलानीज़, और चिकन मेलानीज़ के साथ हम बहुत ही एक पुडिंग बनाएंगे। अच्छा, पुडिंग जो है वो बहुत सी तरह की होती है, डेट्स पुडिंग होती है, ब्रेड पुडिंग होती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं कैरेमल एग पुडिंग। और कैरेमल एग पुडिंग बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। और ये एक ऐसा डिज़र्ट है जो कि मेरे बचपन से खाया जा रहा है, बल्कि उससे भी पहले से खाया जा रहा है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसके साथ ही हम गुआवा स्मूदी बनाएंगे, अमरूद की एक बहुत ही मज़े की स्मूदी बनाएंगे। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले चिकन मेलानीज़ को बनाने के लिए हम एक सॉस बनाएंगे। अच्छा, चिकन मेलानीज़ जो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि इसका जो ओरिजिन है वो इटली से है। ये इटली इसका ओरिजिन है। और मेलानीज़ का मतलब ये होता है कि जो इसके ऊपर एक क्रस्टी कोटिंग की जाती है ब्रेड क्रम्स की, उसे मेलानीज़ कहा जाता है। तो हम इसकी सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, फिर हम इसकी मैरिनेशन पे आएंगे। तो सॉस तैयार करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो है वो केचप है। और केचप जो है वो आप चिली गार्लिक सॉस भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो चिली सॉस है। 4 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे मायोनीज़ है। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर चिकन स्प्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना, ये बहुत ही मज़े की सॉस है। अच्छा, चिकन मेलानीज़ को सर्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं इसको सर्व करने के। कुछ लोग इसको रॉकेट लीफ के साथ और चेरी टोमेटोज़ के साथ सर्व करते हैं, कुछ लोग इसको सॉस और चीज़ के साथ भी सर्व करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। ये तो हमारी सॉस की तैयारी हो गई। इसके साथ ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ जो कि चिकन की मैरिनेशन के लिए है। चिकन हम सबरूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैरिनेशन जो है उसमें मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चिकन है मेरे पास। और इसके आपने बहुत ही अच्छे से एक लेवल फिले बना लेने, बहुत मोटे ना हो, बहुत बारीक ना हो। तो इसमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास ब्लैक पेपर है, आप चाहें तो वाइट पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है। मेरे पास यहाँ पे हैबनेरो सॉस है और ये 2 टेबलस्पून है। चिली फ्लेक्स है मेरे पास यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून। और 1 कप मेरे पास फाइन चॉप अनियन है। तो हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे और चिकन को मैरिनेट करने के बाद तकरीबन इसको 45 to 1 आवर का रेस्ट देंगे। तो मैं जब तक मैरिनेट करती हूँ तब तक आप जो हैं वो ठीक है फ़ाइज़ा, अभी तो आपका बहुत सारा काम भी बाकी है। इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास आते हैं और जानते हैं कि आपकी तैयारियां जो है वो कहाँ तक पहुँची है। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अगर आज के मौजू पर बात की जाए तो ऐसा हम रमज़ान करीम की हर ट्रांसमिशन में ही बात करते हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो तो वैसे ही पूरा ही रहमतों वाला महीना है, लेकिन ये जो अशराए रहमत है, जो पहला अशरा है, उसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, उसकी क्या अहमियत हमें बताई गई है, उलमाए कराम से इस पर बात करते हैं। पीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ही रहमत का एक आप कह रहे हैं कि पैकर है और उसमें हमेशा ही अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल जारी रहता है, लेकिन ये जो अशरा रहमत है इसमें असल रहमतों का हुसूल कैसे मुमकिन है, इसका मकसद हमें क्या बताया गया है और इसकी फजीलतें ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक की जो रहमत है वो हमारे ऊपर हर लम्हा बरस रही है। ताजुल अरूस जिल्द नंबर 32 सफ़ा 232 में आता है कि रहमत से मुराद जो है वो सखावत है और ख़ुशी देना है, दूसरे की मदद करना है। जब रहमत को हम देखते हैं तो इसकी जो हुर्मत है, जो इसकी तौक़ीर है, जो इसका मकाम और मर्तबा है जी, ये बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक की ज़ात पाक ने हमारे ऊपर बहाने से रहमत की है, मुख्तलिफ़ औक़ात बताए हैं। जैसे आज रमज़ान का दिन है, अपना जुमे का दिन है जी, तो ये भी एक रहमत है। असर और मगरिब के दरमियान हर रोज़ रहमत आती है और रमज़ान का जो महीना होता है इसमें हर लम्हा ही रहमत है। और जो 10 दिन आपने जो सवाल किया है, ये देखिए कितनी अल्लाह पाक की रहमत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जो शयातीन होते हैं उनको जकड़ दिया जाता है, जी ऐसे ही। जन्नत के दरवाजे खोल दिए दिए जाते जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और एक अल्लाह की रहमत सदा लगाती है कि ए मेरे बंदा मोमन, तू रुक जा अपने बुरे कामों से और चल पड़ खैर के कामों की तरफ। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 2236 और हदीस नंबर 5654 के अंदर आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी कायनात के ऊपर जो रहमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजी है। 99% जो रहमत है वो अल्लाह पाक ने अपने कुदरत में अभी तक रखी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ तक जो अल्लाह ने 1% रहमत भेजी है, उस 1% रहमत में वो घोड़ा है अपने जानवर के ऊपर शफकत करता है, यानी कि जो घोड़े का जो बच्चा होता है उसके ऊपर जो पाँव से बचाता है, अपने बच्चे को बचाता है घोड़ा, वो रहमत उस 1% हिस्से के अंदर आती है। और जब देखिए जो माँ की ममता है, जो बाप की ममता है, और फिर जो अल्लाह पाक अपने मोमन से 70 माओं से, अपने बंदे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो ये जो रहमत वाला हमें पहला अशरा मिला, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 5 दिन गुजर गए, 5 दिन पीछे रह जाने हैं, तो इन 5 दिनों में हमने करना क्या है, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कम अज़ कम हम जो इफ्तारी का 1 घंटा है, सहरी का 1 घंटा है और नमाज फ़जर पढ़ने के बाद जो 1 घंटा हमें मिलता है, यानी तुलू आफ्ताब तक हमें अल्लाह की रहमत के आगे अपने आप को रखना चाहिए, उसकी रहमत तलब करनी चाहिए। बुखारी शरीफ के शोबल ईमान की हदीस जिल्द नंबर 3 सफ़ा 305 और हदीस नंबर 3609 के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का पहला अशरा है रहमत है, फिर मगफ़रत, फिर जहन्नम से आज़ादी रहाई। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है कि अल्लाह की रहमत हासिल की जाए, अल्लाह की जो कुर्बत है उस कुर्बत को समेटने के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, मज़दूर जब मेहनत करता है, शाम को जो उसका मालिक जो उसको रोज़ी देता है, जो दिहाड़ी देता है, जो मज़दूरी देता है, जो तनख्वाह देता है, वो असल में उसका अजर होता है। तो अल्लाह ने हमसे इस रात का भी हिसाब लेना है और रमज़ान के पहले अशरे की ये भी बरकत देखी है ना कि हर रोज़ इफ्तारी के वक्त एक हदीस पाक में आता है कि 10 लाख लोगों को जहन्नम से रहाई मिल जाती है। 10 लाख लोगों को जहन्नम से रहाई का मकसद ये है कि जब उसकी रहमत हर लम्हा बरस रही है तो खुदा ना खास्ता जब हम उसकी रहमत को नहीं समेटेंगे। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ कि एक हदीस पाक में आता है कि ये जो तुराज तशरीफ़ है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, जो हमारे दूसरे अहले किताब भाई हैं उनके लिए भी रहमत है। तुरात रमज़ान के पहले अशरे की 6 रमज़ान को नाज़ल हुआ, तुरात नाज़ल हुई थी। तो हमें यह चाहिए कि इस रमज़ान के जो चंद लम्हा जो दिन बाकी हैं,
ایک ایک دن کی ایسے ہی قدر کریں جیسے ہم اپنی جیب کی قدر کرتے ہیں، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک لمحہ قیمتی ہو جائے، تو اللہ سے اپنے آپ کو لگا لیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہم نے اس سال میں کتنے جنازے پڑھے، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، تو ہمیں یہ چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ جانے پتہ نہیں اگلے رمضان کو ہم نے یہ روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر جو کرتا ہے اس کو اللہ عطا کرتا ہے، جو قدر نہیں کرتا، جو بے قدرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی نکتہ عرض کروں، جو اس رمضان کی قدر کر رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اور جو روزے نہیں رکھ رہے وہ اپنی قسمت پہ اترائیں نہیں، تکبر نہیں کریں، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ روزے رکھیں۔ اگر اللہ یہ چاہے کہ یہ بندہ روزہ رکھے، میرے اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹے، تو کوئی بندہ اس رحمت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور پھر سب روزہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے، اور روزہ ایک سعادت کے مانند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو ہی اس سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ابھی وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے اس موضوع پر، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی صحت کے حوالے سے بہت سارے کویسچنز آپ کے آ رہے ہیں، وہ بھی جانیں گے۔ اور اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ کال کر کے آپ کے کوئی بھی مسائل ہے موضوع کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی سوال آپ کا، یا صحت کے حوالے سے کوئی سوال ہے، آپ ہمیں نوٹ ڈاؤن کروا سکتے ہیں۔ ابھی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، بریک کے بعد واپس آ کے اپنی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل پیر صاحب بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، اور رحمت کا جو یہ اشرہ ہے اس پر انہوں نے بہت تفصیلاً بیان کیا۔ علامہ صاحب کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں اسی بارے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ یہ جو پہلا اشرہ ہے اسے رحمت کا اشرہ کہا گیا ہے، اور جو باقی دو اشرے ہیں، ایک مغفرت کا اور دوسرا پھر جہنم سے نجات کا، کیا رحمت کا حصول صرف پہلے اشرے میں ہی ممکن ہے، یا رحمت حاصل کرنے کے بعد مغفرت اور جہنم سے نجات ویسے ہی انسان کی ہو جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا، وقال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتی واسعاً کل شیء۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اصل میں رحمت کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رحمت ہے کیا، رحمت کیسے کہتے کسی ہیں۔ دراصل خداوند متعال کی طرف سے انسان کو ملنے والی ہر نعمت ہی رحمت ہے، بے شک ایسے ہے، جتنی اس کی نعمات ہیں وہ رحمت ہے۔ رحمت کا نتیجہ۔ لیکن خصوصی طور پر جو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت اور مغفرت یہ لازم و ملزوم ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بارے میں، رحمت کے بارے میں، اور اس کو جو آپ کا سوال ہے اس کو وضاحت کے لیے میں یوں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، مسجد نبوی میں سید الانبیاء تشریف فرما ہیں، یا مسجد نبوی کے دروازے پر ایک شخص آیا، زاروں قطار رو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس کی چیخنے چلانے کی آواز سنی تو گئے کہ مسجد میں آ جا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں مسجد میں داخل ہو سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہلوا کر بھیجا کہ یہ خانہ خدا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو جناب معافی مل جاتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ شاید میرا گناہ معاف نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ جو ہے وہ خداوند متعال نے کائنات میں یہ جتنے ذرات پیدا کیے ذرات سے بھی زیادہ ہے؟ کہتے ہیں میرا گناہ ذرات سے ہی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کیا صحرا کے جتنی ریگزار میں صحرا میں یہ ریت کے قطرات ہیں ان سے بھی زیادہ ہے؟ کہتے ہیں میرا ان سے بھی گناہ بڑا ہے۔ کہا خالق کائنات جتنے مخلوق خلق کی ہے تیرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ہے اس سے بھی بڑا۔ رحمت للعالمین کی جبین پر پسینہ آیا۔ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس وقت وہ عرض کرتا ہے کہ یقیناً خدا کی رحمت تو گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ تو اس وقت پوچھ سید الانبیاء کہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل میں کفن چور ہوں۔ میں جب بھی کوئی کسی کو دفن کر کے آتے ہیں قبرستان میں تو پہلی رات میں جاتا ہوں کفن اتار کے آتا ہوں، تو آج رات
جب میں وہاں پر گیا تو انصار کی ایک عورت کو وہاں پر دفن کیا گیا، لیکن جب میں کفن اتارنے کے لیے گیا تو کفن اتار چکا تو وہ خاتون اتنی حسین و جمیل تھی کہ مجھے شیطان نے گناہ پہ آمادہ کر دیا۔ تو یہ میرا گناہ وہ اتنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد شیخ معاف، جب میں نکلنے لگا تو اس کی طرف سے میت کی طرف سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے مجھے یہاں پہ اس طرح کر کے جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب میں بارگاہ رب العزت میں حشر میں پیدا ہوں گی تو میری حالت پیش ہوں گی تو میری حالت کیا ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں واقعی تیرا گناہ اتنا عظیم ہے کہ میری محفل سے نکل جا۔ جب اس کو دھدکار دیا نکل گیا، اب وہ صحراؤں میں جا رہا ہے، ادھر روتا ہے ادھر روتا ہے، کائنات میں رو کے کہتا ہے یا اللہ سب سے بڑی تو کائنات میں سفارش تیرے نبی کی، جب تیرے رسول نے بھی اپنی بارگاہ سے مجھے نکال دیا گیا تو اب تو میری کوئی بخشش کی درحال نہیں ہے۔ اتنا زار و قطار رویا، کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تجھے معاف کر دے اپنی رحمت کے صدقہ میں تو پھر تب مجھے پتہ چلے گا کہ وہی تیرا رسول آ کر مجھے یہ اطلاع دے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اتنا وہ رویا، اتنا رویا کہ خداوند متعال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو اللہ ایسے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے صدقہ میں، تو ہم جو رمضان المبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، اس کے دروازے پہ جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس کے دروازے پہ آنے میں دیر ہے، اس کی مغفرت میں، اس کی عطا میں، اس کی رحمت میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی بخشش اور رحم کے بہانے تراشتا ہے۔ دراصل ہم نے رحمت کو مخصوص معنوں میں لے لی ہے، رحمت کا معنی بہت وسیع ہے، اور اس رحمت کے بارے میں اگر میں کہوں تو ہر چیز کی بنیادی رحمت کے اوپر ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ہے کہ اگر انسان، ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ بسم اللہ میں پہلے اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اس کے بعد اس کی صفت رحمان ہے، پھر صفت رحیم ہے۔ صفت رحمان اور صفت رحیم دونوں جو ہیں یہ رحمت کے دائرے میں آتی ہیں، اور یہ دونوں صفتیں جو ہیں رحمان بھی اور رحیم بھی، رحمان اس کی صفت عام ہے، رحیم اس کی صفت خاص ہے۔ صفت رحمان کی وجہ سے وہ ابلیس کو بھی دے رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے۔ صفت رحمان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی محروم نہیں کرتا۔ صفت رحمان کی وجہ سے فرعون کو بھی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کو محروم نہیں کرتا۔ صفت رحمان کی وجہ سے اپنے مومن مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے اور کفار کو بھی محروم نہیں کر رہا، لیکن اس کی رحیم صفت خاص ہے جس کے متعلق رحمان دنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا میں تو وہ صفت رحمان سے کام لے رہا ہے، لیکن آخرت میں صفت رحیم سے ہی کام لے گا۔ اور یہ پھر لفظ بسم اللہ، اللہ رحمان اور رحیم کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کا ایک انسان یہ معمول بنا لے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، آئیے بسم اللہ، بیٹھیے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، تو روایت میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ گناہگار ہوگا اور اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اس کی زندگی کا معمول ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ جب اس کا قدم اٹھے گا اور جہنم کی طرف وہ قدم بڑھانے لگے گا، پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جہنم کی آگ میلوں سے دور ہو جائے گی۔ پھر اسے کہا جائے گا قدم اٹھا، جب قدم اٹھائے گا تو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آگ اس سے اور دور چلی۔ اللہ رب العالمین نے فرمائے گا کہ یہ بار بار اس کو میرے نام اللہ سے اتنی محبت ہے، نام رحمان الرحیم سے مجھے بار بار رحمت کے لفظ یاد کر رہا ہے، اور اس کے عذاب کو معاف کر کے اس کو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے یہ رحمت بہت وسیع معنوں میں آتی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہے تو عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ہمارے نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ حضرت ملکہ سبا، جسے ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت سلیمان نبی نے جب ان کی طرف خط ایک لکھا تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ نہیں میں بسم اللہ سے شروع کر رہا ہوں، تو یہ بسم اللہ شروع سے آ رہا ہے۔ تو ایک نبی ایک مقام سے گزر رہے تھے قبرستان سے، کہ وہاں پر ایک قبر کے اوپر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے تمام حواریوں کو، صحابہ کو کہا کہ جلدی سے یہاں سے گزر جائیں کہ کہیں اس عذاب کے حد کے اندر ہم بھی نہ آ جائیں، اس کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو جائے۔ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو خالق کائنات نے کہا کہ اس قبر کے اوپر رکو اور یہاں پہ رک کر اب یہاں اس کے لیے دعا کرو۔
کہتے ہیں یا رب العالمین کچھ عرصہ پہلے تو ہم یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا جلدی گزر جاؤ، عذاب ہو رہا ہے، آج ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا کرو. تو کہا اس وجہ سے کہ جب یہ دنیا سے شخص گیا تھا، گناہ گار تھا، اس کی زوجہ حاملہ تھی، اس کی دنیا سے جانے کے بعد خالق کائنات نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. آج اس کا بیٹا علم دین اور اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک عالم کے پاس گیا اور پہلی مرتبہ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا معصوم بچہ کہ جو اپنی توتلی زبان کے ساتھ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے، مجھے اس کے باپ کے اوپر عذاب کرتے بھی شرم آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب گفتگو مزید بھی آپ سے کریں گے اور ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں، اس پر بھی آپ سے بات کی جائے گی. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین، نگہت عاصمہ گلزار صاحبہ اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے گفتگو کہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی نگہت صاحبہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے موضوع کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بریک سے واپس آنے کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم. سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بڑی چینج ہو جاتی ہیں اور رات کے بیچ میں اٹھ کے سحری کرنا، پھر افطاری میں تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی انٹیک، وہ ایک تو کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور یہ بتا دیں کہ افطاری کے بعد ہم سبھی بہت زیادہ ڈراؤزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ویلڈ کویسچن ہے، لیکن سب سے پہلے جیسے علامہ صاحب نے بتایا اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ تمام رحمتیں اور یہ نعمتیں ہمارے لیے نازل کی گئی ہیں. اس میں ہمیں اعتدال پسندی میں ہی سے کام لینا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ نے اس ماہ صیام مبارک کے اندر ہمیں 2 وقت کا کھانا پھر بھی نصیب کیا ہوا ہے اور یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی بھوکے رہیں گے. تو آپ اعتدال کے ساتھ ہر چیز کھا سکتے ہیں. جب ہم اعتدال سے زیادہ گزرتے ہیں چیزوں کو لے کے اور بہت زیادہ ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اگر سحری میں ہم ہر پراٹھے اور چکنائی تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کھائیں گے اور کھاتے ساتھ ہی فوراً لیٹ جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر معدہ بہت زیادہ فل ہوگا، تو پھر وہ ریفلکس ہوگا، تیزاب اوپر کی طرف چڑھ کے آئے گا. لوگ پھر ہسپتالوں میں بھاگتے ہیں کہ مجھے اچانک چیسٹ پین ہو رہا ہے، کہ اچانک مجھے خدا نہ خواستہ کوئی دل کا عارضہ ہو گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو آپ کم کھائیں، صحیح خوراک جو گھر میں تازہ کھانا پکا ہے وہ ہی کھائیں. اکثر ہماری لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے سحری افطاری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ اگر پیسے دے ہی دیے وہاں بوفے کے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا آج ہی کھا کے چلے جائیں گے. تو آپ کو اپنے حساب سے کھانا کھانا ہے. تو وہ یہ سب سے بہترین کام ہے کہ اگر آپ اعتدال پسندی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کھائیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے، آپ کو ویسے کلین کر دیتا ہے. اور یہ بتا دیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری انٹیک تلی ہوئی چیزوں کی اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹمک اس چیز کا عادی نہیں ہوتا. اس چیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور بدہضمی کی کیا وجوہات ہے؟ ڈائٹ میں ہم کیا شامل کریں؟ دیکھیں تیزابیت اس لیے زیادہ بڑھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ مرچ، مسالے، تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. نارملی وہ ہم لوگ روزمرہ کے اس میں نہیں کھا رہے ہوتے. اب روز کوئی دہی بلے بیٹھ کے تو نہیں کھا رہا ہوتا، لیکن اس میں کھا رہا ہوتا ہے. اور پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، سموسے بھی کھا رہے ہیں، پھر مختلف قسم کی چٹنیاں ہیں، مختلف قسم کی ساسیجز ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں میں بالکل روک نہیں رہا کسی کو کہ نہ کھائیں، لیکن مناسب مقدار میں اپنے پیٹ کو دیکھتے ہوئے کھائیں. پھر ریگولر واک یا ایکسرسائز ضرور کریں. ہم جیسے آپ نے کہا کہ 20% ہم نے دینا ہے کہ زکوٰۃ ہے جسم کا، 2.5% ہم نے جسم کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہم اس میں دگنا اپنے آپ کو جسم کو بڑھا لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے افراد جن کی 34 سے کمر زیادہ ہو، یا ماں باپ میں سے شوگر ہو کسی کو، اور آپ کو جو ہے نا آپ کا ویٹ زیادہ ہو، تو یا امی ابو کو شوگر ہو، 40 سال سے عمر زیادہ ہو، تو شوگر ہونے کے چانسز، بلڈ پریشر ہونے کے چانسز اور جگر کی چربی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو دنیا میں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جاتے ہیں، اور عام لوگ جو کرسچنز ہیں، ہندوازمز ہیں، وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. رب باری تعالیٰ نے ہمیں فاسٹنگ ہمارے دین کا حصہ تحفے میں
تو اور ہم پہ فرض کیا ہے، تو ہمارے جسم کا بہت ضروری حصہ ہے کہ اگر ہم فاسٹنگ کریں گے تو اس کے بے تحاشا فائدے ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ویسے ہماری باڈی کی جو فلٹریشن ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ ہم تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیسی گھی میں اگر ہم کوئی چیز بنائیں یا فرائی کریں تو دیسی گھی کیونکہ باڈی کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے کوکنگ آئل ہوتے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ دیسی گھی بھی اتنا ہی نقصان کرے گا جتنا کہ دوسرا آئل کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ایک نارمل چیز سمجھنے کی بات ہے کہ تمام جو فیٹ ہوتے ہیں ان کی انرجی کے لیولز، کیلوریز کے لیولز، پروٹین کے کیلوریز کے لیولز اینڈ کاربوہائیڈریٹ کے جو لیولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی قسم کا گھی کھائیں گے اس نے آپ کے اوپر اثر کرنا ہے۔ دنیا آج کل ایئر فرائی کی طرف جا رہی ہے اور ہم لوگ ابھی تک اسی گھی اور آئل میں کے اندر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یقین مانیں کہ ہمارے ہاں اس وقت شوگر کے جو تناسب ہے آبادی میں وہ 40%، یعنی پاکستان دنیا کے پہلے دوسرے ملکوں میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جگر کی چربی کی جو ہے وہ پریکرسر ہے جو شوگر اور بلڈ پریشر کو دیتی یعنی ہے۔ بیلنس ڈائٹ ہمیں رکھنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید کویشچنز بھی آپ کے لیے آ رہے ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے اور علماء کرام کی گفتگو کو بھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی لینی ہے ایک بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے نگہت آسمہ گلزار صاحبہ اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک خوبصورت کلام ان سے سنتے ہیں، پھر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی نگہت صاحبہ، کہہ رہے ہیں قرآن پاک ہی ہے، اس پہ بھی کر لیتے ہیں۔ جو کہو گے ہم نے گول بول کر دیا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ پیر صاحب علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے جانب پہ آؤں گی۔ پیر صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشروں کی تقسیم کرنے کی ایک تو کیا ضرورت پیش آئی، اور پھر اس عشرے میں بالخصوص کون سا ذکر ہے جو زیادہ کرنا چاہیے، کون سی عبادت ہے جس کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہونا چاہیے، ذرا اس پر روشنی فرما دیں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، تلقین کے لیے ہے کہ رحمت بھی ضروری ہے، بخشش بھی ضروری ہے، اور ایسے وہ گناہ گار لوگ خدا نخواستہ جو جہنم میں چلے جا چکے ہوں گے یا جائیں گے تو ان کی رہائی کیسے ممکن ہے، یعنی کہ یہ طریقے ہیں، بہانے ہیں۔ جو آپ نے دوسری بات کی، دیکھیے سب سے مقدم یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کی ہم قدر کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم 10 پارے ہم اس پہلے عشرے میں مکمل کر لیں۔ اوور کام ہو گیا کہ خدا نخواستہ پہلے ہم 4 رمضان یا 5 رمضان تک قرآن پاک کو خدا نخواستہ ہاتھ نہیں لگا سکے، نہیں پڑھ سکے، تو ہمیں آج ہی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے واٹس ایپ کو، فیس بک کو، باقی سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم اپنے قرآن پاک کو بھی دیں، اس کو بھی کھولیں۔ تو اگر ہم اس رمضان میں 1 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیں تو اس کی جو برکات رمضان میں تو ملیں گی، اس کی برکات پورا سال بھی ساتھ ملیں گی۔ رحمت کا جو عشرہ ہے، اس رحمت کے صدقے اللہ پاک نے ہم پہ عطا کیا ہے، مہربانی کی ہے، عنایت کی ہے، اور اسی رحمت کے صدقے اللہ پاک ہمیں بار بار ہیلے بہانوں کے ساتھ یہ بندے کو تلقین کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری طرف آ جا، میری رحمت لے لے۔ اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو رحمت ہے نا، وہ اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ روزی بیٹھے بیٹھائی نہیں ملتی، رازق تو اللہ ہے لیکن گھر بیٹھے روزی نہیں ملتی، ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، آفس جا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کی، جیسے شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ 311 حدیث نمبر 3629 کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں اگر کوئی قید ہوتے تھے غیر مسلم تو ان کو رہا کر دیتے تھے۔ غیر مسلم کے لیے بھی رمضان کا مہینہ رحمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا جو دامن رحمت پہلے ہی بڑے سخی تھے، وہ رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ 305 اور حدیث نمبر 3609 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے متعہد لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کے لیے بھی رحمت بن جائے۔ وہ کیسے بن سکتے ہیں کہ اگر وہ 8 گھنٹے پہلے کام آپ کے کر رہے تھے تو آپ ان سے 7 گھنٹے لے لیں، 6 گھنٹے ٹائم لے لیں، اور اللہ کی رحمت کو اس طرح بھی دیکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے اس کی طرف جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس رحمت کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟
اور کوئی بندہ اگر اس رمضان میں خدا نخواستہ صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی نہیں دے سکتا تو کسی دوسرے مومن کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ جو مومن کو تیز نظر سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی جو حرمت ہے کعبے سے زیادہ ہے۔ تو جب انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس مومن کو، اس بندے کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ دوسروں کے لیے کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی کو کوئی عزت دے، میں دوسری کی بیٹیوں کی عزت دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ سلام دینے میں پہل کریں، تو اللہ کے نبی دوسروں کو سلام دینے میں پہل کبھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سلام لینے میں پہل کریں۔ اسلام کتنا جو عشر رحمت کی منسلک کی بات ہے، جب ہم کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم تو اس بندے کو بنیادی طور پر ہم گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو رحمت ہے، سلامتی ہے، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ گارنٹی ہم اس سلام لینے والے کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی اس رحمت جو ہمیں ملی ہے اس کو پانے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں، وظائف سے جڑ جائیں، اور اگر ہمیں قرآن پاک خود نہیں پڑھ سکتے تو یہ جو تراویح کا سلسلہ ہے، اس تراویح کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ہم تراویح کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے ہم قرآن پاک سن لیں گے تو ایک قرآن پاک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پورا سار قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ 2 دفعہ قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے قرآن پاک کا دور مکمل کیا رمضان کے اندر۔ تو یہ وہ برکتیں ہیں، قرآن کو جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس سنت کو آگے بڑھائیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ سمیٹنا صرف نیت کا ہم نے کمانا ہے۔ اگر نیت ہماری نہیں ہوگی، ہم محنت نہیں کریں گے تو یعنی کہ بغیر محنت کے کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ دیکھیے نا کہ ہم خدا نہ خواہ اس وقت جو لوگ روزے نہیں رکھتے اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اگر یہ جو ہمارے ناخن ہیں یہ اگر بڑھتے جائیں، جس طرح بال ہمارے بڑھتے ہیں، ہمارا یہ جو قد ہے یہ بڑھتا جائے عمر کے ساتھ ساتھ، تو اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ کی رحمت کو بس ہم نے تلاش کرنا ہے۔ جانوروں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمارے گھر میں دائیں بائیں بھی رحمت ہے۔ ہمارے اوپر جو اس وقت مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم اس مصیبت اور پریشانی کو تو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو نعمتیں اللہ کی میرے پاس اس وقت موجود ہیں، میرے جو ہم عمر ہیں ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، میرے جو ہمسائے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، جو حاصل ہے اس کی ہم بے قدرے بن جاتے ہیں اور مزید کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں جا کے ہمیں سکون قلب نہیں ملتا۔ سکون قلب کا یہی ہے کہ ہمیں جو تسبیح فاطمہ ہے، میں آخر میں اس پہ بات کروں، تسبیح فاطمہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کریم آقا نے جو اپنی صاحبزادی کو وظیفہ عطا کیا۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے جو باپ نے اپنی بیٹی کو دیا، اور دنیا کا جو سب سے افضل باپ ہے دنیا کی سب سے افضل بیٹی کو دے رہا ہے وظیفہ، تو اس سے بڑا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ اگر ہم اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو میری بہن پھر مجھے بتائیے کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل تو رہی ہے لیکن نشکرے ہم کتنے ہیں، بے قدرے ہم کتنے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کو جٹلا رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہے، بالکل ایسے ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی اسی میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتا دیجیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مایوسی کا رجحان ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی مایوسی آ جاتی ہے، کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا اس میں رکاوٹیں حائل کر سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہر جگہ، لیکن کیا اس کی امید رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ نا امیدی سے رحمت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا یہ آپ کا سوال ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں خداوند متعال نے جہاں پہ رحمت کا ذکر کہ وہیں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ سورہ مبارک البقرہ میں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ صاحبان ایمان جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ
لا तक़नतु मिन रहमतिल्लाह भी खुदावंद मुतआल ने इरशाद फरमाया कभी मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। ये जितनी चीज़ें हैं दरअसल ये खुदावंद मुतआल से नाउमीद होने की वजह से हैं। बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर आपको बुखार हो जाए तो ये नहीं कि फ़ौरन लेट जाओ, नाउमीद हो जाओ कि मुझे तो सेहत मिलेगी ही नहीं, मुझे तो शिफा मिल ही नहीं सकती। बुखार हो तो फ़ौरन लेटना नहीं, अगर फ़ौरन लेट जाओगे नाउमीद होकर तो फिर बुखार आपको लिटा देगा। बल्कि उसके बारे में ये है, यहाँ तक रिवायात में मिलता है। इसी तरह इलाज के मुतल्लिक, ज़ुकाम के मुतल्लिक मिलता है कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हमें तो 2-4 छींकें आ जाए ना तो हम फ़ौरन कहते हैं इसका इलाज होना चाहिए। इरशाद फरमाते हैं कि इसका भी फ़ौरन इलाज न किया जाए, बल्कि इंतज़ार किया जाए, बात है 1-2-3 दिन तक। ये कि खुदावंद मुतआल की ये जितनी बीमारियाँ हैं, हम इन बीमारियों को जो समझते हैं वो अजाब समझते हैं, लेकिन ये भी रहमत हैं। एक हदीस में आता है कि ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। जब कोई बीमारी आती है, बुखार हो चाहे ये ज़ुकाम हो कोई और हो, तो जिस तरह ही वो शिफा याब होता है तो गुस्ल फरमाता है इंसान, तो जितना उसके जिस्म के ऊपर पानी के कतरात गुस्ल करते हुए गिरते हैं इतने ही वो उसके जिस्म के ऊपर से गुनाह चढ़ जाते हैं। और ये बीमारियां जो हैं इनसे इंसान नाउमीद हो जाता है कि नहीं जी अब पता नहीं मुझे शिफा मिलेगी, नहीं। और यही आज सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम में नाउमीदी छाई हुई है। कुछ हमारे ऊपर हो जाए तो फ़लाँ को तो इतना मिल रहा है जी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। इंसान जनाब अली वो अल्लाह ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ क्या कर दिया, ये सब कुछ नाउमीद कभी भी नहीं होना। इसलिए कि नाउमीदी जहाँ पे रहमत अल्लाह की तरफ से नेमत है, वहाँ पे इसी तरह नाउमीदी अल्लाह की तरफ से गुनाह है। और जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी इस रहमत को हासिल करने के लिए भी बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं, और वो एक है कुदरत माली, एक है कुदरत नफ्सी और कुदरत रूहानी। ये कुदरत नफ्सी और कुदरत रूहानी दरअसल जो है ये वही चीज़ है कि जो इंसान को नाउमीद होने से बचाती है, कि इंसान के नफ्स के अंदर ऐसी ताकत हो कि जो कुछ भी हो जाए मेरा खालिक तो मौजूद है, मेरा मालिक तो मौजूद है, उसको इनसे नाउमीद नहीं होना चाहिए। और इस बारे में मैं उस इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ का यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जो रहमत और नाउमीद न होने के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं सहीफ़े कामला में कि मौलाया, अल्लाह को मुख़ातब मौलाया अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, मौलाया अंतल अज़ीज़ व अनल ज़लील व हल यरहमुल ज़लीला इल्लल अज़ीज़, मौलाया अंतल खालिक व अनल मखलूक व हाल यरमुल मखलूक इल्लल खालिक। यानी ये एक तुलानी दुआ है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि देखो अल्लाह और अल्लाह के अस्माए हुस्ना के ज़रिए से पुकार कर रहमत तलब की कि तू मौला है, हम तेरे अब्द हैं। इन अब्द के ऊपर मौला के अलावा कोई रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम तेरी मखलूक हैं, तू हमारा खालिक है, मखलूक के ऊपर खालिक के अलावा कौन रहम करेगा। तू इज़्ज़त वाला है, हम जलील हैं, और इज़्ज़त वाले के अलावा जलील के ऊपर कौन रहम करेगा। मौलाया अंतल बाकी व अनल फ़ानी व हल यरहमुल फ़ानी लल बाकी। ऐ मेरे अल्लाह तू बाकी रहने वाला है और हम तो फना होने वाले हैं, इन फना होने वालों पर बाकी रहने के अलावा कौन रहम करेगा। मौलाया अंतल मुअती व अना साइल व हल यरहमुस साइला इल्लल मुअती, कि तू अता करने वाला है और हम सवाल करने वाले हैं, इन सवाल करने वालों पर सिवाय अता करने वाले के कौन रहम करेगा। और फिर इरशाद फरमाते हैं मौलाया अंतल हई व अनल मय्यत व हाल यरहमुल मय्यत इल्लल हई, मौलाया अंतल कबीर व अनस सगीर व हाल यरहमुस सगीर इल्लल कबीर। तो ये जितना भी अस्माए हुस्ना के तू बड़ा है, हम छोटे हैं, तू कवी है, ताकतवर है, हम कमज़ोर हैं, हम ज़ईफ़ हैं, तू अता करने वाला है, हम सवाल करने वाले हैं, तू बाकी रहने वाला है, हम मर जाने वाले। ये सारा क्या है, ये रहमत है कि रहमत किस तरह से उससे हासिल करनी चाहिए। और यकीनन
میں کہتا ہوں کہ اگر یہ محمد و آل محمد پاک رسول اور ان کی آل نہ ہوتی تو شاید اللہ سے ہمیں رحمت طلب کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہ بتا سکتا۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گے، لیکن ابھی ہمیں لینی ہے ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم اپنے موضوع پر بات کر رہے تھے اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس چیز پر روشنی فرما دیجیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لوگ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بعد مجبوری روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رقم مختص کی گئی ہے، آپ اگر وہ ادا کر دیں تو کفارہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کھانا کھلا دیں کچھ افراد کو تو بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ کار دین نے کیا بتایا ہے اس حوالے سے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ رمضان روزے کے متعلق، رمضان مبارک کے متعلق اس کی آگے کچھ مختلف شکیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں روزہ جو چھوڑا جا رہا ہے، ایک ہے بیماری کی حالت میں چھوڑنا، ایک ہے مسافرت کی حالت میں چھوڑنا۔ جو بندہ ایسا مریض ہے، ایسا مسافر ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام تقریباً جو ہوتا ہے وہ 12 سے 14 چٹان کے برابر ہوتا ہے۔ احتیاطاً آپ یہ سمجھیں کہ 1 کلو جو ہے وہ گندم یا آٹا کی قیمت ادا کرنی چاہیے ایک روزے کے بدلے میں۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر وہ روزے اس کو معاف ہو گئے ہیں اور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ تندرست ہو جائے اس وقت ان کی قضا کرے۔ یہ جو رمضان کے درمیان نہیں رکھ رہا اس کی وجہ سے ہے ایک بات۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم رمضان میں یہ روزے رکھا رہے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہیں، جی میں جناب روزے رکھوا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر بندے پہ اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، دوسرے کا روزہ کوئی نہیں۔ میں جس سے کہہ رہا ہوں رکھ، اس کے اوپر بھی تو اپنا فرض ہے نا، اس وجہ سے نہیں۔ باقی جو کفارے کا آپ کہہ رہے ہیں، کفارہ اس کا ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، ہاں، ہمیں سے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، نہ، عمدن جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ادا کرے۔ یا تو ایک روزے کے بدلہ میں روزہ جو توڑ دیتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ یعنی ایک روزے کے بدلے میں یا تو 60 روزے رکھے، اچھا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے میں۔ لیکن غلام کا تو آج کل کنسیپٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ہے کہ یا اسے 60 روزے رکھنا ہوں گے، یا پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا جو روزہ توڑ دے یا جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کے بعد۔ ہاں، البتہ جو مسافرت میں ہے، جو سفر کر رہا ہے، وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو نہ مد دینے کی ضرورت ہے، نہ وہ گناہ گار ہے، نہ اس پہ کفارہ ہے، وہ بعد میں جناب رمضان ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، یقینی طور پر ناظرین کو بھی اس بات سے فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ اے پی ڈی جو کہ ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے، اس میں لوگ پی پی آئی کی جو انٹیک ہے اس کا ایکسیسو یوز بہت لانگ ٹرم کرتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس بارے بتا دیں۔ اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس میں سب سے زیادہ اوپر سے اگر ہم دماغ سے شروع کریں، ڈیمنشیا، دل کے امراض، نمونیا کا بار بار ہونا، کچھ خاص انفیکشنز ہیں معدے کے، کیونکہ ایسڈ جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے ہماری، اور تیزاب بہت ساری جراثیم جو معدے میں ہم ویسے لے کے جا رہے تھے ان کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف انفیکشنز ہونے کے چانسز، لائک کولسٹریڈیم انفیکشن یا چیسٹ انفیکشن، پھر گردوں کے مسائل، کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں، پھر فریکچرز کے چانسز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لانگ ٹرم یوز جو ہے اور بہت زیادہ ڈوز کا یوز اچھی بات نہیں ہے اس کا۔ تو آپ نے جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تب لے لیں، لیکن مسلسل لمبے عرصے تک کے لیے نہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مختصر آپ اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بھی بتا دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے لیے بھی ڈائٹ میں کیا انہیں خیال رکھنا چاہیے، کس چیز کی انٹیک زیادہ ہونی چاہیے اور وہ کیسے آسانیاں پیدا کریں؟ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، ایک 2 قسم کی ڈائبٹیز ہے جس کا بھی کانسیپٹ میں بات کر رہا تھا، وہ یہ کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں چھوٹے بچوں کو موروثی امراض کی وجہ سے موروثی شوگر ہوتی ہے، ہیریڈیٹری، تو ان کو چھوٹے بچوں کو تو ہم انسولن پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انسولن کے اوپر ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں اور مسلسل انسولن لے رہے ہیں،
اس میں پھر روزہ ایک ڈیفیکلٹ پارٹ ہے. وہ روزہ یا تو پھر وہ زیادہ کھائیں اور انسولن نہ لگائیں, اور پھر اگر کیونکہ ہائپوگلائسیمیا ہوگا, شوگر کم ہوگی, تو پھر مسائل بہت زیادہ ہوں گے, اور ہائپوگلائسیمیا کے ساتھ جان کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. اور ایسے لوگ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں, یعنی جن کو 32 سال 30 سال کے بعد ماں باپ کی وجہ سے یا اپنی جو خوراک کی عادتیں ہیں اس کی وجہ سے شوگر ہوئی ہے, تو وہ اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا اسیس کریں کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیولز بہت زیادہ نیچے نہیں جا رہے تب تو آپ جو ہے نا رکھ لیں روزہ, اور اچھا کھا کے رکھ لیں, اور جب تک گزارا ہو رہا ہے کر لیں. لیکن اگر آپ کو آنکھوں کے سامنے چکر آتے ہیں, پسینے آنے شروع ہوتے ہیں, دل کی دھڑکن ہوتی ہے, تو پھر آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے, کیونکہ آپ بیمار کے اس میں آ جاتے ہیں. تو پھر نہ رکھیں, کیونکہ اپنے اوپر اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالنا. بہت شکریہ ڈاکٹر سید آصف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ روز ہی موجود ہوتے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن وہ اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث جا چکے ہیں. ابھی فائزہ کی جانب ہم چلتے ہیں. فائزہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائزہ کی تیاریاں جو ہیں افطار کے حوالے سے وہ کہاں تک پہنچی ہیں. تو فائزہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ کا چکن ریڈی ہو رہا تھا اس ٹائم آپ میرینیٹ تو کر چکی تھی, کہاں تک تیاریاں پہنچی؟ جی, تو ہمارا چکن میرینیز جو ہے نا وہ ریڈی ہے, اور پڈنگ کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھا ہوا ہے, تو میں پڈنگ جو ہے نا وہ بھی منگوا لیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو میرے پاس ڈیزرٹ کے لیے جو ہے وہ آج ہمارے پاس گووا اسمودی ہے. گووا اسمودی بنانے کے لیے میرے پاس جو انگریڈینٹس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. انگریڈینٹس جو ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ کوئی بھی سوڈا لے لیں آپ, اور سوڈا کے ساتھ آپ نے بلیک سالٹ یہاں پہ یوز کرنا ہے. ٹو ٹیسٹ بلیک سالٹ ہے. شوگر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹو ٹیسٹ ہے. میرے پاس یہاں پہ منٹ ہے. میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی مجھے گووا اگر مجھے مل جائے, کیونکہ میں نے کٹنگ کے لیے دیا ہوا تھا. تو جب تک گاوا آتا ہے آپ بتائیے کہ آپ باقی چیزیں جو بنا رہی ہیں. چکن ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے. جی, اور ہمارا جو ہے نا وہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کو میں نے فرائی کیا تھا. میں تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا میتھڈ شیئر کر دیتی ہوں. میں نے اس کی سوس بنائی تھی, چکن کی میرینیشن کی تھی بلیک پیپر اور سالٹ کے ساتھ, اور کرش چلی اور ہیبرارو سوس کے ساتھ اس کی میرینیشن کی. پھر میں نے اس کی کوٹنگ کی تھی. کوٹنگ کے اندر جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ ایگز اور ملک تھا, اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ فلاور تھا اور بریڈ کرم ہے, اور بریڈ کرم میں نے لگانے کے بعد اس کو فرائی کر لیا ہے. اچھا, میرے پاس یہاں پہ چکن کے جو ہے نا وہ پورے فلے ہیں, تو اگر آپ اس کو ہاف کرنا چاہیں, تھوڑا سا کم کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو. لیکن کیونکہ یہ میلانیز چکن ہے, یہ پورے بریسٹ پیس کے ساتھ ہی سرو کیا جاتا ہے, اچھا بھی اسی کے ساتھ لگتا ہے. تو میں یہاں پہ اس کو آپ کے پاس چھینٹے تو نہیں پڑ رہے؟ بالکل چیک کر رہی ہوں. ہاں, میں بس اس کو چیک کر رہی ہوں, اور جیسے یہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں. ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے, تو جیسے یہ کک ہو رہا ہے تب تک ہم ڈرنک دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے تب تک ہم ڈرنک دیکھ لیتے ہیں. کون سی ڈرنک بنا رہی ہیں؟ تو ہمارے پاس ابھی ڈرنک بھی ہے. ڈرنک کا جو ہے ابھی کچھ سامان فائزہ نے کٹنگ کے لیے دیا ہوا تھا. وہ جیسے آتا ہے تو ہم آپ سے ڈرنک کی ریسیپی بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور ڈرنکس جو ہے وہ ہماری باڈی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, خاص طور پہ روزے کے اندر, کیونکہ ہم ایک ڈی ہائیڈریشن کے پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں. دن بھر نہ ہم نے کچھ کھایا ہوتا ہے نہ پیا ہوتا ہے, اور پانی کی انسانی جسم کو بہت اشد ضرورت رہتی ہے. اور ہائیڈریشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ کچھ فلیورڈ ڈرنکس کی انٹیک جو ہے وہ اپنے کھانے میں لازمی رکھی جائے. تو فائزہ آپ کی جو گاواز ہیں وہ کٹ کے آ چکے ہیں. جی, میرے پاس 1 کپ جو ہے نا گاواز ہیں. امرود آپ نے بغیر بیج کے استعمال کرنے ہیں. میرے پاس یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ منٹ کے پتے تھے, میں نے لیے, میں نے چاپ کروا لیا تھا. کالا نمک ہے میرے پاس یہاں پہ, شوگر ہے, اور میں اس میں جو ہے وہ سوڈا ڈال رہی ہوں, اور اس میں میں برف ایڈ کروں گی. تھوڑی سی بالکل مجھے برف چاہیے اس میں. ٹھیک, چلیں جب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں. اس کو بلینڈ جیسے یہ بلینڈ ہو رہا ہے میں اس کو نکال لیتی ہوں. چکن ریڈی ہو جائے گا. چکن ریڈی ہو چکی ہے ہمارے پاس. یہ تھوڑا سا ہاں جی, چلیں جی, یہ ہو گیا ہمارا. آج ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا سا چکن تھوڑا سا زیادہ براؤن ہو گیا ہے, بٹ چلیں لیکن بہت کرسپی لگ رہا ہے بہت زیادہ. چلیں جی,
फैज़ा, ड्रिंक के बारे में बताइए, गावा ड्रिंक आप बना रही हैं, गावा वैसे जी। ही बहुत फायदेमंद होता है, ये डाइजेशन में ड्रिंक बहुत ना अच्छा रहता स्मूदी है। बहुत अच्छी है ये। हाँ। अगर आप देखिए इतनी रिफ्रेशिंग है कि इसके अंदर मैंने मिंट ऐड किया है, हाँ। इसमें अमरूद है और इसमें काला नमक ऐड किया है मैंने। और मिंट तो वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप पीते हैं आपको बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। जितनी और मिंट और गावा दोनों डाइजेशन के लिए कहा जाता है कि बहुत ही फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद होते हैं। और मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो साथ इसलिए लगाई ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। presentation वैसे आपकी और बहुत अगर अच्छी आप होती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कर लें। लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन आपके जी। खाने को चार चांद लगा देती तो है, खाने का मजा भी दोबाला हो जाता है। जी, बिल्कुल। अभी नाज़रीन हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। निगत आसमा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी निगत साहिबा। रमज़ान करीम